नाज़रीन, जैसा कि आप देख चुके हैं कि आज सारा दिन पाकिस्तान की मीडिया ने और सियासी हलकों ने पीडीएम के अंदरूनी खलफशार और कन्फ्यूजन जो है उसका एनालिसिस करके नतीजा निकालने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ हलकों का दबे अल्फाज में कहना यह है कि मौलाना फजल रहमान और मोहतरमा मरीम नवाज़ कुछ इस तरह से ज़हनी दबाव का शिकार थे कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की और मौलाना फजल रहमान ने जो इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के साथ नत्थी करने की बेवकूफ़ी की या गैर दानिशमंदाना उनका ये इकदाम था, जिसके नतीजे में एक डेडलॉक पैदा हो गया। गालिबन पीपल्स पार्टी चाहती थी कि लॉन्ग मार्च तो हो लेकिन इस्तीफ़ों को उसके साथ ना जोड़ा जाए। अगर हम आज मौलाना फजल रहमान की अब से चंद घंटे पहले की स्टेटमेंट्स को और प्रेस ब्रीफिंग को सुने तो कुछ लगता ऐसा ही है कि मौलाना अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बात को शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ पीडीएम की मीटिंग जो चक शहजाद इस्लामाबाद में हुई, उससे बाहर निकल के मौलाना ने किस लबो लहजे में अपना ऐलान किया। इजलास का जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। चूँकि पीडीएम की इसी मीटिंग में आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मुतालबा किया था कि अगर नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जंग करना चाहते हैं तो फिर जेलों में जाना होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया से वापस पाकिस्तान आएँ। उसके जवाब में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा खासी इमोशनल थी और ये कहा उन्होंने, मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो। और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। लेकिन आज सुबह से लबो लहजे में तब्दीली देखने में आ रही है। मौलाना फजल रहमान ने अब से चंद घंटे पहले अब ये एक्सप्लेनेशन दी है और वो पीपल्स पार्टी को टाइम देना चाह रहे हैं। जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और 9 जमातों की राय का एहतराम करें और वो पीडीएम के रुकन रहें, उनके साथ रहें। यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी मंसूर, मुझे लाहौर की तरफ से ज्वाइन करेंगे। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान साहब ज्वाइन कर सकेंगे और मुझे पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़ियाकार रोज़नामा 92 के एडिटर कॉलमिस्ट जनाब इरशाद आरिफ साहब भी मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। सबसे पहले कि चौधरी मंसूर साहब से मैं इसका आगाज़ कर लूँ। चौधरी साहब, क्या पीपल्स पार्टी अगले चंद दिनों में कुछ गौर फिक्र करेगी? सीसी में मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने को तैयार हो जाए, जो कि मौलाना को भी तवक्को? देखिए, बड़ी एक सिंपल सी बात है, सादा सी बात है। जब ये पीडीएम बनी जिस एपीसी के अंदर, वहाँ पे मैं भी मौजूद था बतौर एक डेलीगेट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वहाँ पे इस इशू पे कोई 2-2.5 घंटे की बहस हुई। मौलाना साहब कहते थे कि आप इस्तीफे रखें, उस वक्त इस्तीफों का ऑप्शन लिखें। पीपल्स पार्टी कहती थी कि ना लिखें। और ऑलमोस्ट, मैं आपको ये, हो सकता है आपकी खबर भी हो कि ऑलमोस्ट एपीसी जो थी वो ब्रेक हो गई थी इस पॉइंट के ऊपर। 2-2.5 घंटे सिर्फ एक पॉइंट पे बहस हुई थी, जिसकी वजह से आपको याद है उस दिन काफ़ी लेट हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और सारा। लेकिन फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि आप इसको इस तरह से लिख लें कि अगर ज़रूरत महसूस हुई, बाकी किसी पॉइंट के साथ अगर मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि नहीं लिखा था कि आखिरी ऑप्शन होगा, तो ये भी नहीं लिखा कि ये पहला ऑप्शन होगा।
یا درمیانہ آپشن ہوگا. یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب کارگر ثابت ہوں گے. اس لیے اس وقت لکھا یہ گیا تھا, درمیانہ راستہ میاں نواز شریف صاحب نے نکالا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو یہ آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. باقی یہ نہیں لکھا کہ سکتا ہے یا اگر, یا کسی کے ساتھ نہیں لکھا. اگر پڑھ لیں آپ, نکال لیں آپ اس کو, تو یہ باقی نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہے. یہ بڑا اچھا آپ نے ہمیں ایکسپلین کر دیا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پچھلے دنوں کے اندر, میں ایک فکرہ اور کہہ لوں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے وہ پچھلے دنوں میں سینٹ کے الیکشن میں درست ثابت ہوا, وہ ورنہ 2/3 اکثریت سینٹ کے اندر وہ لے جاتے اگر یہ پہلے استعفے دے دیتے اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہ لیتے. پھر سینٹ کے الیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ آپس میں پھٹ گئی. بلوچستان کے اندر دیکھ لیں آپ, کے پی کے اندر دیکھ لیں آپ, سندھ کے اندر دیکھ لیں, ساری جگہوں پہ ایک وہ اس پروسیس کا نتیجہ تھا. اور پھر ضمنی الیکشن نے 2018 کے الیکشن کا بھرم کھول کے رکھ دیا. ایک طرف تو دیکھیں نا ہماری اتحادی جماعت ہے, میرا بڑا احترام ہے, ایک طرف کل آپ استعفے مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ کل کاغذات جمع کرا رہے ہیں. اگر استعفے دینے ہیں تو پھر آپ ضمنی الیکشن میں کاغذات کس لیے جمع کروا رہے ہیں؟ تضاد ہے. میرے ساتھ رہیے چودھری منظور صاحب نے بڑا اچھا ہمیں ایکسپلین کر دیا کہ سپٹمبر اکتوبر 2020 میں جب آل پارٹی کانفرنس ہو رہی تھی اور پی ڈی ایم کی موومنٹ کا آغاز ہو رہا تھا, اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات تھے, ایک ڈیڈ لاک تھا استعفوں کے معاملے میں. اس سے پہلے کہ میں شاہد عارف صاحب کی طرف چلوں اور ہمایوں صاحب کی طرف چلوں, میں آپ کو دو اور سناتا ہوں کہ کل جب پی ڈی ایم کی کانفرنس کے بعد مولانا نے مارچ کو مؤخر کیا, لانگ مارچ کو, اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب نے, جو وہیں کھڑے تھے ان کے ساتھ, ایک یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وہاں پہ تھے اور راجہ پرویز اشرف بھی تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا ایکسپلینیشن دی, اس کو سن لیتے. ہمیں آپ ٹائم دیں, مہلت دیں, چونکہ سی کا جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو گیو اس سم ٹائم, ویل گو بیک ٹو دا سی اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. اب آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہمیشہ بہت ہی مدھم انداز میں بات کرتے ہیں, بہت ہی پولائٹ انداز میں بات کرتے ہیں, بڑی چاشنی ہوتی ہے ان کے بات میں. تو وہاں انہوں نے کہا کہ دوبارہ سی میں لے جانے کی بات ہو سکتی ہے. ساتھ ہی اگر آپ دیکھتے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے چہرے پہ بہت ہی شدید صدمے کے اور بہت ہی دکھ کے اثرات جو ہیں وہ بڑے واضح ہمیں نظر آ رہے تھے. لیکن آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے پی ایم ایل این کو کس قسم کی ایک کہانی سنائی ہے, کیا انہوں نے ان کو آفر کر دی ہے, وہ بھی ذرا سن لیں. استعفے جو ہیں کوئی پہلا آپشن نہیں, سیکنڈ آپشن نہیں, تھرڈ آپشن نہیں, آخری آپشن. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں جائیں, پنجاب میں عدم اعتماد لے کر آئیں, وہاں بڑی تھن میجورٹی ہے, ایک بات. اس کے بعد ہم قومی اسمبلی میں آ سکتے, قومی اسمبلی میں ایک اسپیکر کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لائیں, اور پھر ہم لانگ مارچ بھی کرنا چاہتے ہیں, اس کی تو تیاری ہم کر لیے. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا تو ہم پاکستان کے عوام کی جو رائے عامہ اس کو ہموار کرتے ہوئے پھر استعفوں کا اگر موقع آتا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ارشاد عارف صاحب, یہ آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ پی ایم ایل این کو ٹرک کے ٹائر کے نیچے پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, کہہ کے کہ پہلے پنجاب سے شروع کرتے ہیں, جہاں ان کی اپنی وہ پتہ نہیں سیٹیں شاید 6 یا 7 ہیں. ارشاد عارف صاحب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل آصف علی زرداری صاحب نے میاں صاحب اور مولانا صاحب کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو میاں صاحب نے 2007 میں اپنے اتحادیوں عمران خان, محمود خان اچکزئی کے ساتھ کیا تھا, اور مولانا فضل الرحمان نے قاضی حسین احمد کے ساتھ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اے پی ڈی ایم بنی تھی جس میں الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تھا اور استعفوں کا فیصلہ ہوا تھا, اور ایم ایم اے کے جو پلیٹ فارم ہے اس پر بھی استعفوں کا فیصلہ ہوا تھا, جو مولانا فضل الرحمان نے نہیں مانا تھا, اور بائیکاٹ کا فیصلہ جناب نواز شریف صاحب نے نہیں مانا تھا. تو آج وہی جو گر تھا وہ آزمایا ہے زرداری صاحب نے ان کے خلاف. اچھا, اس میں حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور زرداری صاحب کا موقف ڈے 1 سے جو ہے
یہ میں نہیں سمجھتا یا الزام کوئی لگائے تو غلط بات ہے کہ جی آج انہوں نے یہ کوئی موقف اختیار کیا. وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ استعفوں کا آپشن آخری آپشن ہے. سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اگر ناکامی ہو اور کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر یہ آپشن اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے پہلی آپشن ہی یہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور آج معلوم ہوا یہ سینٹ کے الیکشن میں کہ زرداری صاحب کی رائے درست تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جب اتحاد کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے دن طے کر لیتے. کوئی فارمولہ ہی طے کرتے کہ جب کوئی اتحاد میں فیصلے ہوں گے وہ اتفاق رائے سے ہوں گے یا کثرت رائے سے ہوں گے. یہ بھی آپ نے کوئی فارمولہ طے نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ کل جو کچھ ہوا وہ ایک کنسنسس ہے, فارمولہ ہے نا کہ کنسنسس ہوگا. نہیں شاہداری صاحب میں آج سن رہا تھا کہ کنسنسس ہوگا, فارمولہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا یہ فارمولہ ہے تو پھر زرداری صاحب سچے ہیں کہ جی انہیں تو اتفاق نہیں ہے اس سے. پھر یہ 9 جماعتوں کا منترا نہ سنائے نا مولانا. پھر تو سیدھی بات ہے کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. پھر یہ کیا بات ہے کہ اگر فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کر لینا ہے یا مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے تو اس اتحاد کا کیا فائدہ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ کل کی جو صورتحال ہے ایک منطقی اس کا نتیجہ ہے وہ یہی نکلنا تھا کہ جب آپ ایک سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوئی ایسی سیاسی جماعت جس کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے, جس کو ماضی کا تجربہ ہے کہ 1977 کا تجربہ ہے, پھر 85 کا تجربہ ہے, پھر بےنظیر بھٹو کی شہادت کا تجربہ ہے, وہ تو آل آؤٹ تصادم کی طرف اور محاذ آرائی کی طرف نہیں جا سکتی. وہ سسٹم میں رہتے ہوئے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اب مولانا فضل الرحمان کو اور میاں نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ جدوجہد انہوں نے کرنی ہے. نواز شریف صاحب یعنی مریم نواز صاحب کی بات سن کر مجھے تو بڑی حیرت ہوئی. نواز شریف اور مولانا سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ کوئکلی بتا دیں. مولانا اور مریم نواز, مولانا نواز شریف کیوں بینٹ اپون ہے؟ جی بالکل, مولانا کی رائے یہ ہے کہ جس سسٹم میں نہیں ہوں وہ سسٹم کسی کام کا نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی. نواز شریف صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے. لیکن ایک بات جو کل ہمایوں اختر صاحب, ہمایوں اختر صاحب صرف ایک بات اگر اجازت دیں. میں ذرا ہمایوں صاحب. اچھا ٹھیک ہے سن بات کر. نہیں ہمایوں اختر صاحب, یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک گوگلی پھینکی ہے, انہوں نے پی ایم ایل این کو آفر کر دیا کہ پہلے پنجاب سے شروع کرتے ہیں. یہ جو چیز ہے بڑی سمارٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑی کم اکثریت ہے. آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ٹارگٹ ہو جائے گی اب؟ دیکھیے پیپل پارٹی ہاں بھی نہیں کرتی پہلے دن سے, 20 ستمبر سے نہ بھی نہیں کرتی. اور آئی تھنک پولیٹیکل مینوورنگ میں وہ ان کو میں A کا گریڈ دیتا ہوں. وہ سب کو جیت کر گئے ہیں. پنجاب میں مطلب 5 یا 6 سیٹیں ہیں پیپل پارٹی کی, اور میں تو ابھی یہ بھی شور نہیں کہ نون پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس چاہتی ہے. اور اگر نون چاہے بھی تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کون سا نون کا طبقہ ووٹ آف نو کانفیڈنس چاہتا ہے. آیا مریم نواز یا نواز شریف صاحب, یا مریم نواز نے تو اعلان کر دیا کہ آئی ایم دا ون, انہوں نے کہا نواز شریف چھوڑے شہباز چھوڑے, آئی ایم دا ون, یا شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا نون کا. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پنجاب میں کچھ ہو. اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو جو ہماری الائنس پارٹنر ہے, جس کی ہم سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی اور ایک پولیٹیکل سوچ رکھنے کی اس کی لیڈرشپ ہے, اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سفر کے دوران پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گے جس کا انہیں بھاری نقصان ہوگا, تو وہ یہ غلط سمجھ رہے ہیں. میں دوسری گزارش کروں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی بھی سیریس نہیں ہے پنجاب کے بارے میں, صرف انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے. ایکچوئل بات میں آپ کو, اگر آپ 1 منٹ کی اجازت دیں موہت, دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ایک بار پھر ہم نے ناکامی کو ری انفورس کیا ہے. 20 ستمبر سے ہم کہتے آ رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ کو 2018 میں ایک ناکامی ہو چکی ہے, آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ایک پارٹی ساتھ نہیں کھڑی تھی آپ کی. تو جب ایک دفعہ ناکامی ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ کیوں آزما رہے ہیں؟ اب شاید مولانا صاحب کو صحیح سمجھ آ گئی ہے کہ ناکامی کو بار بار ریپیٹ کرنے سے
وہ کامیابی میں نہیں تبدیل ہوتی. نمبر 1. نمبر 2, نیریٹو غلط تھا. ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی عوام میں غیر مقبول ہے, غلط ثابت ہوا. ان کا خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ پاکستان کی جو ہے وہ اس کو عوام میں غیر مقبول کر دیں گے, غلط ثابت ہوئی. آج آپ سروے کرائیں تو وہ سب کے آگے ہوگی پاپولیرٹی میں, بیکاز وہ ملک کے اندر قربانیاں اتنی دے رہی ہیں. ان کا تیسری چیز یہ تھی کہ جتنی پارٹیز تھی میجر, ان کی آپس میں مختلف ویوز تھے. پہلے دن سے تجزیہ کار اور سیاستدان کہہ رہے تھے کہ پیپل پارٹی استعفے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ ایک دوسرے بڑے صوبے کا میں حکومت ہے ان کی, اور وہ اس سسٹم کے حصے سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے. اور دیکھیے نا ان کی کانٹرڈکشن. بائی الیکشن میں وہ حصہ لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ اسمبلی غلط ہے, ہم اس میں استعفے دینے چاہتے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں وہ حصہ لے رہے ہیں انہی اسمبلیوں سے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناجائز اسمبلی ہیں. سینیٹر الیکٹ ذرا چودھری منظور صاحب کا بریک سے پہلے اس کا ریسپانس ہے. یہ نیریٹو ان کا ایک بات, ان کا نیریٹو فیل ہوا ہے موہد. اور جب نیریٹو فیل ہو جاتا ہے نا, اگر آج ان کو عوام کی پذیرائی ہوتی نا, تو آپ دیکھیں کہ کتنی ان میں ہم آہنگی ہوتی ہے اور آپس میں لڑ رہے ہوتے لیڈرشپ کے لیے. ان کا نیریٹو فیل ہو گیا. جب نیریٹو فیل ہوتا ہے اور عوام میں پذیرائی نہیں ملتی, تو آپ کو یہ منظر دیکھنے میں آتے ہیں جو 1-2 دن سے آ رہے ہیں. چودھری منظور صاحب, پیپلز پارٹی کی برین ویو جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کی, اس کو پی ٹی آئی والے کو بہت سیریسلی نہیں لے رہے پنجاب کے حوالے سے. اچھا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ نیریٹو تو حکومت کا بڑا کامیاب ہے. جو مہنگائی ہے اس حوالے سے ذرا دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں کہ آٹا 35 روپے کلو تھا, 70 روپے کلو کر دیا ہے. چینی 50 روپے کلو تھی, وہ 110 پہ مل رہی ہے. کھانے کا تیل جو ہے وہ 140 پہ تھا, 280 پہ مل رہا ہے. بجلی کی قیمت پچھلے صرف 2 مہینوں میں 3 روپے 40 پیسے بڑھا دی ہے. پیٹرول کی قیمت ہر روز بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایکچول تو یہ ایشوز ہیں, اور ان ایشوز کو لے کر ہم تو لانگ مارچ کے لیے تیار تھے. ہمارے علاوہ شاید پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, مجھے نہیں پتا, پنجاب میں نظر نہیں آئی. ہم نے سیریسلی میٹنگز کی. پنجاب میں ادھر آتا ہوں, ہم نے سیریسلی تیاری کی تھی. آپ گرائیں گے ان کی حکومت؟ نہیں سر, ہمارے پاس 5 جگہ ہیں نا, ہمارے پاس 5 جگہ ہیں پنجاب میں. ڈپٹی اسپیکر, وزیر اعظم اور بلوچستان. ہم کہیں بھی مثلا دیکھیں نا, ہماری ایک الائی پارٹی جو ہے وہ بلوچستان میں اتحادی ہے حکومت کی, ANP. ہم اگر صرف ان کو راضی کر لیں کہ آپ اپنی حمایت واپس لے لیں تو بلوچستان کی گورنمنٹ گر جائے گی. اسی طرح سے پنجاب کے اندر ہے, چونکہ نہ تو اس حکومت کے ساتھ ان کا کوئی الائی موجود ہے. آپ کو یاد ہے کہ کاف لیگ نے کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے اعتماد کا ووٹ دینے کے بعد کس طرح سے بد اعتمادی کی تھی. آپ کو یاد ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تو اتنی بے توقیر اسمبلی نہیں دیکھی. تو یہ چیزیں ہیں, ہم تیار تھے لانگ مارچ کے لیے. جب اسے استعفوں سے مشروط کیا تو میں اس کی ایک اور ڈاکٹر صاحب انالوجی بناتا ہوں جو ابھی ارشاد عارف صاحب نے کہا. 85 میں بھی ایسے ہی پارٹیوں نے پریشرائز کر کے ہم سے بائیکاٹ کروا لیا, اس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو ہم کیسے اس کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر کر دیتے ہیں الیکشن ہو جائے گا, یا تو ہم الیکشن کو روک پائیں. کیسے الیکشن ہو جائے گا؟ بے شک قانون میں کہیں لکھا ہے کہ 5000 والا MNA نہیں ہوگا, ہو جائے گا. وہ 5000 والا MNA آ کر بیٹھ جائے گا اسمبلیوں کے اندر, 2/3 اکثریت ہوگی, یہ 18ویں ترمیم اڑائیں گے, NFC ایوارڈ اڑائیں گے, صدارتی نظام لائیں گے, اور جو کچھ انہوں نے کرنا ہوگا وہ کر لیں. تو پھر PDM کیا کر لیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم بڑا ایک لاجیکل چیزوں کو اس کے لاجیکل اینڈ پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ انقلاب کرنا چاہتے ہیں تو کون سا انقلاب کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ مجھے انقلاب بھی سب کا اپنا اپنا ہے. مولانا اسلامی انقلاب کرنا چاہتے ہیں, وہ سرمایہ دارانہ انقلاب کرنا چاہتے ہیں, ہماری سوشلسٹ معیشت کی پالیسی. بالکل. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. چودھری منظور صاحب کو سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی انقلاب کے اس وقت موڈ میں نہیں ہے, اور پنجاب کے حوالے سے ان کا کہنا یہ کہ 5 جگہوں پہ ہمارے پاس آپشنز ہیں. بلوچستان میں بھی اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, پنجاب, یہ سب ہماری آپشنز ہیں اسٹرائک کرنے کے لیے.
تو پھر ہوگا کیا آگے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر بریک۔ ناظرین ویلکم بیک، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک دن یا 2 دن پہلے ارشاد عارف صاحب نے ہمیں ایک تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ پی ڈی ایم اب حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک ابھی تک پی ڈی ایم کا اندرونی خلفشار سامنے نہیں آیا تھا جب ارشاد عارف صاحب نے ہمیں اپنا یہ انالیسس آفر کیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت کے وزراء کی جو پرفارمنس کے ایشوز ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، اور پنجاب جہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ ہے ریئل چیلنج۔ لیکن ارشاد عارف صاحب بہت سے اینالسٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت کو ایک دھڑکا یہ بھی لگا ہوا ہے، عمران خان کی حکومت کو، تحریک انصاف کو، کہ الیکشن کمیشن، انہیں شک ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک ایجنڈا ہے، وہ ڈسکا اور سینٹ پہ ہی پروٹیسٹ نہیں کر رہے، در حقیقت ان کو یہ خوف اور دھڑکا لگا ہوا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ایک فیصلہ دے دے گا، اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف کھلم کھلا ای سی پی کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن میں 2 ممبران اور جو چیف ہیں، چیف الیکشن کمشنر، یہ عمران خان صاحب کے اپنے نامزد کردہ ہیں، موجودہ حکومت کے نامزد کردہ لوگ ہیں۔ اب اپنے ہی نامزد، اگر ان کی فیصلہ سازی کا عمل ناقص ہے، ان کی نامزدگی ناقص ہے، تو اس کا قصوروار کون ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے چارٹر میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر جماعت کی مرضی کے مطابق فیصلہ دیں گے؟ اگر حکومت کہیں مسئلہ ہوگا حکومت کو، تو وہ حکومت کے حق میں فیصلہ دے دیں گے، اپوزیشن۔ انہوں نے قانون کے مطابق جو روایات ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ فارن فنڈنگ کیس میں ہاتھ صاف ہیں عمران خان صاحب کے، پیپلز پارٹی کے، تو انہیں کہیں سے تحریک انصاف کے، تو انہیں کہیں بھی کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو فیصلہ بھی وہ کرے گا، الیکشن کمیشن کرے گا، تو وہ کسی قانون قاعدے ضابطے کے تحت کرے گا نا، اور پھر سپیریئر کورٹس موجود ہیں، وہاں اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کئی سال سے کیس چل رہا ہے، اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہوتا۔ لیکن ارشاد صاحب یہ تو آپ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کا رویہ الیکشن کمیشن کی طرف اچھا ہے یا نہیں، میں وہ تو سوال پوچھ ہی نہیں رہا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ اینالسٹ کہتے ہیں کہ ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے، وہ جو اتنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ان کو دھڑکا لگا ہے کہ ای سی پی فورن فنڈنگ میں ان کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ تو اگر ای سی پی ایسا فیصلہ کرتا ہے تو پھر تحریک انصاف کو کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر یہ فیصلہ ہو بھی جائے تو تحریک انصاف کی نہ حکومت ختم ہوتی ہے، نہ عمران خان نااہل ہوتے ہیں، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں آپ ثابت کریں کہ جی یہ پیسے باہر سے لیے گئے ہیں، اس پر تو کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا۔ قانون اپلائی ہوگا کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ جو باہر سے پیسہ لیا گیا ہے وہ پاکستان میں کسی غیر آئینی، غیر قانونی کارروائی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، وہ جماعت کسی بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ الزام لگنے کے بعد اس جماعت کے خلاف وقت کی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کرے گی۔ تو یہ پروسیس تو ایک لمبا پروسیس ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن اگر فیصلہ دے دے تو عمران خان صاحب اپنی حکومت کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کر دیں گے اور پابندی لگ جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں جو بنیادی بات کر رہا ہوں کہ یہ رویہ غلط ہے، اور اس رویے کو کسی بھی صورت پہ انڈورس نہیں کیا جانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون خود مل کر چیئرمین نیب کو نامزد کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، تقرر کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر عمران خان صاحب خود کرتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں جو ان کو منظور نہیں ہوتا وہ الزام تراشی شروع کر دیں۔ تو اس طرح تو ادارے جو ہیں وہ نہ مضبوط ہوتے ہیں، نہ طاقتور ہوتے ہیں، نہ غیر جانبدار ہو سکتے ہیں۔ ہمایوں اختر صاحب، میں نے آپ کو بڑا کیس پریزنٹ کیا ہے، لیکن ارشاد عارف صاحب سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگ حملے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ، جو پوزیشن لے رہے ہیں، جو زبان اختیار کر رہے ہیں، وہ بڑی غیر مناسب ہے، نامناسب ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو آپ لوگوں نے خود نامزد کیا تھا، اور آپ لوگوں کی معاملہ سازی یا ڈیسیجن میکنگ اتنی غلط تھی، تو پھر آپ خود قصوروار ہیں۔ دیکھیے جی، خود نامزد کرنا تو چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہو یا ممبران ہو الیکشن کمیشن کے یا نیب کے چیئرمین ہو، وہ تو ایک آئینی پروسیس ہے جس میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کنسنسس سے یہ نامنیٹ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ
یہ جو بھی نامنی ہے یہ ساری عمر ان کا تابع دار رہے گا. یہ کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں اور وہ اپنے قوانین کے مطابق چلتے ہیں. However, ہمیں حالیہ 2 اعتراضات ہیں. نمبر 1 اعتراض یہ ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا سینٹ کے الیکشن کے پروسیس کا, اس میں یہ گنجائش موجود تھی ہماری نظر میں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ, یہ کوئی جنرل الیکشن تو تھا نہیں کہ 8 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا اور بیلٹ پیپر چھپ چکے تھے اور پولنگ اسٹیشنز پہ پہنچ چکے تھے. اس میں 1500 کا الیکٹرل کالج تھا اور 1500 بیلٹ پیپر تھے. الیکشن سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی از ناٹ سیکروسینٹ. انہوں نے کہا کہ آج کل ٹیکنالوجی موجود ہے, جس کا مطلب یہ تھا کہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ جو ووٹر ہے وہ اس نے کہاں ووٹ ڈالا. انہوں نے جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی کلاس ہے اس پہ توجہ دی. اگر ایک پروونشل اسمبلی میں کسی پارٹی کی طرف سے سینیٹر 6 بنتے ہیں, سینیٹر ان کے 8 آ جائیں تو وہ تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن نہ ہوئی نا. پھر ایک ہمیں یہ بہت اعتراض تھا کہ الیکشن کمیشن کر سکتا تھا, اس نے کہا کہ جی ہم 3 سال بعد کریں گے اگلے الیکشن میں. دوسرا ہمیں اعتراض تھا موہت کہ ڈسکے کا الیکشن. دیکھیے آج آپ سب جنرل الیکشن دیکھتے ہیں, میں خود 6 جنرل الیکشن لڑا ہوا ہوں. جنرل الیکشن میں کینڈیڈیٹس آپس میں ہر وقت یہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چاہے وہ بائی الیکشن ہو یا جنرل, کہ جی یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے فلاں کا ساتھ دے رہی ہے, کہ جی دوسرے کینڈیڈیٹ نے ہنگامے کرا دیے ہیں پولنگ اسٹیشن میں پولنگ کو سلو کرانے کے لیے. اور یہ ایک کیس تھا جی سعد رفیق صاحب کا, حامد خان صاحب نے کیا تھا 2013 میں, جس میں ڈبے اس میں بھی غائب ہوئے تھے, پوری رات ڈبے غائب رہے. 3 سال وہ کیس چلا ٹریبونل میں. ٹریبونل نے 3 سال میں اس الیکشن 3 سال کے بعد نل اینڈ وائڈ قرار دیا. لیکن سعد رفیق صاحب سپریم کورٹ چلے گئے اور سٹے لے کے انہوں نے اپنی 5 سال کی ٹرم پوری کر لی. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ فیصلے 3 دن کے نہیں ہوتے. حالانکہ جو الیکشن کمیشن بیٹھا تھا اس کو بھی ٹریبونل کی حیثیت حاصل تھی, لیکن اس میں ہماری نظر میں ہیسٹ دکھائی گئی. ایک الیکشن کو, پورے الیکشن کو اپوزیشن نے 23 پولنگ اسٹیشن میں ری الیکشن مانگی, انہوں نے 360 پولنگ اسٹیشن میں ری الیکشن کر دی. ہم اس چیز کے خلاف اعتراض کر رہے ہیں, اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں. اچھا, یہیں تک ہے آپ کا سارا احتجاج. چودھری منصور صاحب, یہ بحث تو آپ نے سنی الیکشن کمیشن کے حوالے سے. اپوزیشن کے نمائندے کی حیثیت سے, ایک پی ڈی ایم کے ممبر کی حیثیت سے آپ ہمیں کیا بتائیں گے کہ یہ بار بار فورن فنڈنگ کیس کا مختلف لیڈران جو ہیں, کبھی پی 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 کے, کبھی پی ایم ایل این کے, اس پہ لیکچر دیتے ہیں میڈیا کو, لیکن ثاقب نثار صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان حنیف عباسی کی پٹیشن پہ جو انہوں نے فیصلہ لکھا, وہاں تو انہوں نے فورن فنڈنگ کو کلیئرلی بتا دیا کہ فورن فنڈنگ تو صرف فیڈرل گورنمنٹ ایسا کیس اپنے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد انسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے, اور در حقیقت جو کیس ہمارے سامنے ہے یہ ایک پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے, اور اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ کر لی ہے کسی پارٹی نے تو وہ جو فنڈز پروہیبٹڈ قرار دیے جائیں گے ان کو الیکشن کمیشن بھاگ کے سرکار ضبط کر سکتا ہے. اتنا ہی الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. تو اگر اتنا ہی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن حقیقت ہے تو اتنا واویلا کیا مچایا ہوا اپوزیشن نے؟ یہ بڑا غلط انٹرپریٹیشن ہے. ثاقب نثار صاحب نے تو عجیب و غریب انٹرپریٹیشنز کی ہیں. قانون بڑا واضح ہے کہ آپ کسی بھی غیر ملکی فرم سے یا فرد سے الیکشن کے لیے فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس میں بیسیکلی جو ان کا خوف ہے, جو ان کا ڈر ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ وہاں پہ دے دی. وہ تو پروہیبٹڈ فنڈنگ میں چلا جائے گا نا چودھری صاحب الیکشن کمیشن پہ. میری گزارش سن لینا, میری گزارش سن لینا. ہمارے خیال کے مطابق اور پاکستان کی تمام جو لیگل کمیونٹی ہے اس کے مطابق یہ سیدھی بین ہوتی ہے پی ٹی آئی اس قانون کے مطابق. اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن بالکل آپ نے کہا جی کہ گورنمنٹ کو بھیجے گا, گورنمنٹ کو بھیجے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ میٹر نہیں کرے گا, آپ کی لیگل وہ ٹائم آئے گا جب جی نہیں, جو قانون ہے وہ میٹر کرے گا نا. قانون کی انٹرپریٹیشن ہے نا. سپریم کورٹ نے ایک کر لی, ثاقب نثار صاحب نے ایک کر لی, اب اس کے بعد پھر جائے گا سپریم کورٹ کے پاس. نہیں کر دی نا, آپ کے خیال میں کر دی نا, ہمارے خیال کے مطابق نہیں کر دی. اگر کر دی ہے تو پھر اب تک وہ ویسے انفریکچوس ہو جاتا. اگر آپ کے خیال کے مطابق کر دی ہے تو وہ تو کیس انفریکچوس ہو جانا چاہیے. کیس چل کیوں رہا ہے؟
اگر ایسا ہے تو پھر تو فارغ ہو جائے. نہیں وہ انہوں نے ایک بات. اس کی دوسری ڈائریکشن بات دیا. یہ آرڈر ہے 17/12/2017 کا 143 پیجز کا آرڈر ہے. جو بھی آرڈرز ہیں, حنیف اگر آپ کی عباسی بات کو کیس میں درست اگینسٹ مان عمران لوں, خان. میری گزارش سن لیں. مجھے پتا ہے وہ حنیف عباسی کا کیا کیس تھا, مجھے پتا ہے وہ تھا ان کے اچھا ادھر جو ان کا اپنا اس کے بارے میں, بنی گالا کے بارے میں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی بات کو میں درست مان لوں تو پھر تو وہ ایک اپلیکیشن دے پی ٹی آئی یہ فیصلہ ہے جی انفراسٹرکچر ہو چکا, آپ سن کیوں رہے؟ تو انہیں نہیں سننا چاہیے, وہ بند ہو جانا چاہیے تھا. آج تک اتنے سال ہو گئے ثاقب نے ساتھ ابھی تو فیصلہ آیا ہی نہیں نا الیکشن اس کمیشن طرح کا. سے سادہ توجیحات نہیں ہیں جس طرح سے آپ بیان فرما رہے ہیں. یہ اتنا سادہ ایشو نہیں ہے. اس میں آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, وہ جو انہوں نے جواب جمع کرایا پیج 127 ہے, دیکھا آپ پیج نے 127 ہے کنکلوژن کا. اس میں پیرا 114 میں انہوں نے لکھا ہے فرسٹلی دی ایلیگیشن دیٹ دی پی ٹی آئی از اے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی can under Article 15th of the PPO be leveled only by the federal government for its validation on a reference made to this court. The petitioner has no locus standi in this behalf. Whether the PTI has received political contribution and donations from میں یہ sources کہہ رہا ہوں کہ that are آپ نے prohibited بہت under the اچھا provision of نقطہ Article نکالا ہے. 653 of the PPO is a matter. آپ نے بہت اچھا نقطہ نکالا ہے. آپ نے بہت اچھا نقطہ نکالا. یہ ہمایوں اختر صاحب کو دیں, یہ صبح جا کر الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں اور کہیں کہ یہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ کیوں سن رہے ہیں کیس. اس کا مطلب آپ کے خیال کے مطابق پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ کیس نہیں پڑھا ہوا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ یہ ڈیفنس نہیں لے رہے. ایسا نہیں ہے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر اسی پہ فیصلہ کرے گی کہ یہ prohibited funds ہیں تو فنڈ ضبط ہو جائیں گے. نہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایک بالکل مختلف بات کہہ رہا ہوں. یہ اس کے پیچھے بہت بڑی ٹریل نکلے گی. منی ٹریل نے آنا ہے, بہت ساری چیزیں آنی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہمایوں اختر صاحب, چودھری منظور صاحب کو خطرہ ہے کہ آپ لوگ بین ہی ہو جائیں گے اس میں, یہ اصل مسئلہ ہے. کوئک ایکچولی اگر چودھری منظور صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ پی ٹی آئی بین ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرہ بہرحال پیپل پارٹی کے لیے اور پی ایم ایل این دونوں کے لیے موجود ہے, وہ بھی بین ہو سکتے ہیں اگر تو. یہ دوسرا یہ میری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے محیط, میں اس سے متفق ہوں. یہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جا رہا ہے. میرا ایک کامن سینس کا سوال ہے, آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کرنے کا حق دے دیا ہے. اوکے, موجود ہے, وہ ووٹ کر سکتے ہیں, بہت ہی اچھی بات ہے. اوورسیز پاکستانی اگر پی ٹی آئی کو کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے. اور ہم نے تو ڈکلیئر کیا ہے کہ کیونکہ امریکہ میں ایز این ایجنٹ آپ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے, تو ہم نے تو ایجنٹ رجسٹر کیے, ان کے تھرو ہمیں اوورسیز پاکستانیز کے کنٹریبیوشن آئے. دیکھیے ہمارے پاس تو کوئی لمبا چوڑا اتنے فنڈز نہیں ہیں, نہ ہمارے کوئی میسو بیکرز ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی کرپشن کا پی ٹی آئی کے پاس پیسہ ہے, نہ ہم اربوں روپے. ذرا مجھے سمجھا دیں کہ یہ بڑی پارٹیاں جو ہیں پیپل پارٹی, پی ایم ایل این, اگر آپ یہ بتا دیں مجھے کہ 2 ارب کی جو کیمپین چلتی ہے ٹی وی پہ الیکشنوں میں, اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ 2 ارب کے پیسے کہاں سے آتے ہیں ان پارٹیوں کے پاس؟ اب ذرا بتائیں نا الیکشن کمیشن کہ آپ الیکشنیں کیسے لڑتے ہیں, آپ پورے ملک میں پھرتے کس طرح ہیں, آپ 2-3 ارب کی الیکٹرانک میڈیا کیمپینز کیسے کراتے ہیں, وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ذرا بتا دیں پوری قوم کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی. بتایا ہوا ہے. اچھا ایک بریک میں لے لوں, بریک کے بعد میں ارشاد عارف صاحب سے سمجھنا چاہوں گا کہ کتنا بڑا خطرہ ہے پی ٹی آئی کے لیے, بیکاز چودھری منظور کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے حنیف عباسی والے کیس میں وہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے, اور اس چیز کا ابھی ڈٹرمنیشن ہونی ہے, اور تحریک انصاف جو ہے وہ بین بھی ہو سکتی ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد عارف صاحب, میں جب دیکھتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کو 2017 کے, اس کے پیرا 114 کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کو پڑھ کے سمجھ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میکسیمم یہ کر سکتا ہے کہ اس کو اگر پروہیبٹڈ ممنوع فنڈ ملتے ہیں, 1% ہوں گے, 2% ہوں گے, 10 ہوں گے, 15 ہوں گے, تو وہ ان کو بحق قانون ضبط کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر نہیں سکتا. اگر وہ فورن فنڈنگ کا کیس بنائے گا تو وہ پھر کیس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائے گا یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا. لیکن چودھری منظور صاحب کو وقفے سے پہلے ان کو یہ خیال ہے, یہ امید ہے کہ تحریک انصاف ایسا پارٹی بین ہو سکتی.
میری اپنی رائے وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آتا بھی ہے تو اس میں وہ فنڈز جو ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ رقم یہاں استعمال ہوئی ہے پاکستان کے مفاد کے خلاف، تو پھر اس صورت میں وہ ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ کو پارٹی کے خلاف ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے یا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہیں وہ اگر کوئی بغض بھی رکھتے ہوں تو وہ اتنا بڑا فیصلہ صرف اس بنیاد پر کر دیں گے کہ وہ عمران خان کے مخالف ہیں یا تحریک انصاف کے مخالف ہیں۔ میں سمجھتا نہیں ہوں، یہ بہت بڑی بدگمانی ہوگی۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر حکومت کا، تحریک انصاف کا، عمران خان کا دامن صاف ہے تو انہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ آئے گا کسی قانون کے تحت آئے گا، کسی ضابطے کے تحت آئے گا نا، اس خواہشات کی بنیاد پر تو فیصلہ نہیں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک دروازہ دوسرا سپریم کورٹ کا کھلا ہوا ہے، کورٹ کا کھلا ہوا ہے۔ اصل میں جو بنیادی چیز ہے، میرا اصولی موقف یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے درست کریں، اپنا طرز عمل درست کریں، وہ اداروں کو کام کرنے دیں۔ ادارے غلطی بھی کریں گے لیکن بالآخر وہ سدھر جائیں گے، سنبھل جائیں گے، لیکن اگر آپ کام ہی نہیں کرنے دیں گے تو کہاں ہوگا؟ آپ جس شہر میں ہیں، ارشاد علی صاحب، آپ شہر لاہور میں ہیں، ایک دن پہلے آپ نے کہا یہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور پرفارمنس اور گورننس کو امپروو کرنا ہوگا۔ آج وزیر اعظم پاکستان بنفس نفیس ایک بار پھر لاہور میں موجود ہیں۔ 3-4 دن پہلے انہوں نے منسٹر عثمان بزدار صاحب کو اپنے پاس بلایا ہوا تھا ہدایات دینے کے لیے، لیکن گندگی کے ڈھیر وہاں پہ ہیں۔ وہیں ہمایوں اختر صاحب بھی اسی شہر کے اندر ہیں، تھوڑے فاصلے کے اوپر چودھری منظور صاحب بھی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ گندگی کے ڈھیر اٹھانے میں ناکام ہے؟ اس لیے کہ خود بزدار پر کوئی چیک نہیں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اپنا چیف سیکرٹری تبدیل کرا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ اپنا آئی جی تبدیل کرا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ بیوروکریسی پوری کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، بزدار صاحب کو نہیں دیکھ رہے۔ دیکھیں یہ جو الیکشن کمیشن سے پھٹا ہوا ہے ڈسکے والا، یہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ پنجاب کی بیوروکریسی نے جو اس حلقے میں تعینات تھی میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، وہ الیکشن پرامن نہیں ہونے دیا۔ اب اس کا جواب لینا چاہیے تھے عمران خان کو بزدار صاحب سے، بزدار صاحب چیف سیکرٹری سے، آئی جی سے لیتے کہ کیوں ایک جو آئینی فریضہ تھا آپ نے ادا نہیں کیا اور مجھے صحیح صورتحال سے آگے، اس کی وجہ آپ چڑھ دوڑے ہیں الیکشن کمیشن پہ۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے بزدار صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب اس کو جھٹلانے پر لگ جاتے ہیں۔ جو شخص کو شکایت کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بزدار صاحب کو کیا ضرورت ہے لاہور شہر میں پہاڑ ان کا کیا فرق؟ ہمایوں اختر صاحب، لاہور آپ کا ہوم ٹاؤن ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گورننس کا بڑا مسئلہ ہے، انکمپیٹنٹ قسم کا چیف منسٹر، سب لوگ سمجھتے ہیں چیف منسٹر کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہ رہی ہے آپ کی پارٹی پنجاب کے ساتھ؟ دیکھیے، مجھے یاد ہے کہ عرصہ دراز سے یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ ایک تو پنجاب میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آئے، کیونکہ obviously ساؤتھ پنجاب یہ نون لیگ کے دور میں اگنور ہوا، ادھر وہ فنڈنگ نہیں پہنچائی گئی جو باقی لاہور میں یا سینٹرل پنجاب میں پہنچائی گئی۔ دوسرا لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ تو ہاشم جواب بخش بھی ساؤتھ پنجاب سے تھے، جہانگیر خان ترین بھی ساؤتھ پنجاب سے تھے۔ جہانگیر خان ترین تو ڈسکوالیفائی ہو گئے، لیکن اس لیے ہم ساؤتھ پنجاب سے ایک لیڈرشپ لائے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ اگر لیڈرشپ کے کام میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو توڑ پھوڑ کر دی جائے۔ ہماری یہ ویو ہے کہ ہم اسی لیڈرشپ کو سپورٹ کریں گے اور اس سپورٹ کرنے سے اس کی کارکردگی بہتر کریں گے۔ دیکھیے یہ کہنا کہ لیڈرشپ گندگی کے ڈھیر نہ اٹھا سکے، کہ ہم پنجاب اسمبلی میں دیکھیں، پنجاب اسمبلی میں کسی پارٹی کی میجورٹی پوزیشن نہیں ہے، اس لیے اول تو کوئی پارٹی میرے خیال ہمیں ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو ان کے لیے بھی کوئی وہ پھولوں کا باغ نہیں ہوگا، آگے کانٹے ہی ہوں گے۔ تو اس میں پنجاب میں اس اسمبلی میں ہمیں کیئرفلی چلنا ہے اور سوچ سمجھ کے چلنا ہے، اور یہ ساری پارٹیوں کو پتہ ہے یہ صرف سیاست کھیل رہے ہیں، یہ کوئی پنجاب میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔
اچھا یہ چودھری منظور صاحب یہ بس 1-2 منٹ رہ گئے. ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے رفقۂ کار سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کو صرف ہٹانا ہی نہیں ہوتا, اگر حکومت ہٹ بھی جائے, الیکشن جیت بھی لیں, حکومت بنانی ہے, خزانہ خالی ہے, معاشی مسائل ہیں, موجودہ صورتحال میں حکومت لینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ شور تو مچاتے ہیں لیکن حکومتوں کو گھرانے میں پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ کا کیا ہے اس پہ کامنٹ؟ نہیں, یہ جس نے بھی آپ کو بتائی یہ غلط بات بتائی, نمبر 1. نمبر 2, جو پیپلز پارٹی ٹی وی میں دیکھا ہے وہ ہے پولیتھین پیپرز پرائیویٹ کوئی لمیٹڈ. پرائیویٹ سورس نہیں تھا سر, میں ٹی وی چینل میں سنتا رہا ہوں سارا دن. نہیں وہ غلط, ٹی وی چینل اپنے ذرائع سے دیتے ہیں نا, ذرائع سے کوئی بھی, ہم اندر بیٹھے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اندر کیا بات ہو رہی ہوتی ہے تو باہر ذرائع سے کیا بات چل رہی ہوتی ہے. ایک دوسرا جو پیپلز پارٹی پہ کیس ہے وہ پولیتھین پیپرز. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کو گرانا ہوا تو حکومت چلا لے گی. آپ سے وزیر اعلیٰ بنایا نہیں, آپ کے پاس پلان ہے حکومت چلانے کا؟ جب ہم 2008 میں آئے تھے تب کیا تھا, جب 2008 میں آئے تھے اسی طرح انٹرنیشنل بحران تھا, آٹے پہ لاہور میں آٹے کی تقسیم پہ 3 لوگ مر گئے تھے, ہم نے اس کو فوڈ سیکیورٹی کا ملک بنا دیا تھا. اچھا میں ایک لاہور کے چیف منسٹر کی آپ نے بات کی, انہوں نے ساؤتھ پنجاب سے سارے ایم پی ایس کو اکٹھا کیا, دیکھا کہ کون سب سے زیادہ نااہل ہے, کون سب سے زیادہ نکمہ ہے, نا تجربہ کار ہے, اس کو اٹھا کر بنا دیا. 2.5 سال میں اگر کسی کی کارکردگی نہیں ہو سکتی تو اس کو آپ 20 سال بھی دے دیں کہ وہ ایسے کا ایسا ہی رہے گا. اس نے نہ کچھ سیکھا ہے. میرا ایک دوست باہر سے پڑھ کر آیا تو دوسرے دوست نے کہا وہ اس سے ملے ہو, وہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, اس یونیورسٹی نے بھی وہ کھ نہیں بگاڑیا. بزدار صاحب دا بھی 2.5 سالہ کسے حکومتی. ڈاکٹر صاحب میں ساؤتھ پنجاب سے اس قدر انتقام کسی حکومت نے نہیں لیا ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے, وقت ہمارا ختم ہوا. جناب ہمایوں اختر صاحب کا, ارشاد عارف صاحب کا, چودھری منظور کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ہم نے یہ سنا ہے, یہ بھی ذرائع سے ہی سنا ہے ہم نے, کہ وزیر اعظم سب سے پہلے ہاشم جمع بخت کو چیف منسٹر بنانا چاہتے تھے پنجاب کا, لیکن ہاشم جمع بخت صاحب نے کو خطرہ محسوس ہوتا تھا کسی وجہ سے, انہوں نے, ان کے خاندان نے انکار کر دیا. اس کے بعد یہ ہما جو ہے یہ بیٹھا ہے عثمان وزدار صاحب کے سر پہ, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ بدبو اور گندگی کے ڈھیر لگے ہیں, لیکن عثمان وزدار صاحب کی حکومت کوئی حل نکال نہیں پا رہی لاہور میں. شاید عمران خان کو کوئی فیصلہ کرنا ہی پڑ جائے پنجاب کے حوالے سے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.